अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन और आज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग जो कि DGISPR और उनके साथ बाकी दोनों अफवाज के जो हमारे नुमाइंदगान थे उनकी तरफ से जॉइंटली तैयार की गई थी। और बुनियादी मकसद इसका क्या था? बुनियादी मकसद ये था कि ठीक 1 साल पहले मई 2025 में जो कुछ हुआ, एक मरतबा फिर हम अपने दुश्मन को ये याद दिलाएं कि हमने किस तरह पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पाकिस्तान की सालमियत को ना सिर्फ कायम रखा बल्कि दुश्मन को ये भी जवाब दिया कि पाकिस्तान के बारे में जो मिस कैलकुलेट किया गया था वो जब भी किया जाएगा पाकिस्तान उतना ही मौसर जवाब देगा। यकीनन पाकिस्तान के बारे में जो तवक्कात थी भारत की, उससे कहीं बढ़कर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया और जितना दिया मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले मज़ीद कुछ सालों तक वो सबक भारत कभी भूल नहीं सकता। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत से सवालात उठाए गए कि कहाँ है वो पहलगाम और कहाँ है उसके वो सबूत जिसकी बुनियाद के ऊपर महज 15 मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। FIR सो कॉल्ड एक जाली FIR आपने हकाइक पर मबनी, जो आपके झूठे हकाइक थे उन पर मबनी आपने दर्ज की। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के बारे में जो दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम है वो कहाँ साबित हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलों से बहुत सा पानी पिछले 1 साल में गुजरा है। जितना हमने पाकिस्तान के थ्रू भारत का चेहरा बेनकाब किया है, पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड कर चुकी है कि भारत ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अफगानिस्तान को भी एक तरीके से प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जितना पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमने बड़ी देर से सही लेकिन बड़े मुस्बत फैसले किए हैं। अफगानिस्तान को भी दरअंदाजी रोकने और उसके ऊपर भी प्रेशर बिल्डिंग का काम किया है। और सबसे बढ़कर ये कि भारत को भी हमने ये साबित कर दिया है कि हमारे बारे में जो तवक्कात थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हम मुसीबत आपके लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जहां हमने आज इस सेलिब्रेशन का आगाज़ किया है और ये बताया है दुनिया को कि हम कहाँ खड़े हैं, उसके बिल्कुल पैरेलल ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो भी अपनी जगह है। इन दोनों इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर दिफाई एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सईद साहब से थैंक यू सो मच, आपको हमने एक मरतबा फिर स्टूडियो में जहमत दी है। सर, पहले तो ये जो आज की प्रेस ब्रीफिंग थी, वैसे तो इसमें ज़्यादा DGISPR ही बोल रहे थे एज़ यूजुअल। हमारी बाकी अफवाज के जो है थोड़े से शर्मीले हैं, वो कम गुफ्तगू करते हैं, हमने पिछली भी ब्रीफिंग्स में कई दफ़ा देखा है। लेकिन जो भी तीनों अफवाज ने हमारी किया ठीक 1 साल पहले, बड़ी हद तक दुश्मन को अंडरस्टैंडेबल तरीके से समझ आ गया। लेकिन आपके ख्याल में उन्होंने सिंधु 2.0 लॉन्च किया, फिर कुछ और लॉन्च किया, मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी इस एफर्ट में हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह डैमेज पहुँचाएँ। एक तो ये कि हमने आज क्या मैसेज देने की कोशिश की है और दूसरा हम आगे के लिए कितना तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दोबारा इनवाइट किया। देखिए, मई 2025 जो है वो पाकिस्तान के एनल्स में बड़े हमेशा ताबनाक तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि 5 मई 2025 से पहले का पाकिस्तान मुख्तलिफ था और 6 मई 2025 के बाद एक डिफरेंट पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। पहला पाकिस्तान जो था वो इकोनॉमिकली वीक था, फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली था, और दुनिया में हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था, बल्कि इंडियन प्रोपेगेंडा की वजह से हमें एक टेरर हब समझा जाता था। लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ और इंडिया का झूठ पूरी दुनिया ने खुद अपनी आंखों से देखा, और जिस तरह आप फरमा रही हैं कि आज DGISPR ने कहा कि इंडिया आज तक 1 साल गुजरने के बावजूद कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके, तो दुनिया ने रियलाइज किया कि इस इलाके के अंदर जो है, जो इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, इंडिया की वजह से है। और उसके बाद से आप देखेंगे मई 25 के बाद से आज मई 26 तक ये जो पिछला 1 साल गुजरे वो पाकिस्तान दिन ब दिन आगे और ऊंचा होता जा रहा है। ये हमें आज के दिन मेरा ख्याल है कि सारी मुल्क को, हम सबको एस पाकिस्तानी फख्र करना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो पिछले 70 साल से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाए, हमने उसको फाइनली ये समझा दिया कि क्या कहते हैं कि वो हमें किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि जब भी वो हम पर अटैक करता है वो एक्चुअली एक तरीके से हमें यूनाइट कर देता है। और हमने और हमने 6 मई 2025 को यही देखा कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुला के, अपनी सारी तकालीफ को भूलकर पूरा मुल्क जो है एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया, और हमने अपनी पाक अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को एक जवाब दिया। देखिए, हमें ये बिल्कुल
سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا میں رہتے ہیں, اور آپ اس ایریا کی ڈائنامکس کو ایم شیور کہ اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گی. لیکن انڈیا جو ہے اس کے کچھ ریجنل ڈیزائنز تھے اور اس کے کچھ گلوبل ڈیزائنز تھے. گلوبل ڈیزائن یہ تھا کہ اس نے ویسٹ کو یہ کنونس کیا تھا کہ اگر آپ مجھے اس علاقے میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیتے ہیں تو میں اس علاقے کو کنٹرول کروں گا اگینسٹ چائنا, اور آپ کی انسٹرکشنز پہ چلوں گا, آپ کی انسٹرکشنز پہ چلوں گا. اور جو دوسرا وہ مقصد ریجنل حاصل کرنا چاہتے تھے, اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے 2 نیبرز بنگلہ دیش اور سری لنکا کے اوپر ایگریشن کر کے ان کو آلموسٹ زیرو کر دیا. بالکل. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھی ان کی ایک ویسل سٹیٹ بن جائے. لیکن اور انہوں نے ایک طریقے سے ویسٹ کو اس بات پہ کنونس بھی کر لیا تھا, کیونکہ اگر آپ 22 اپریل سے لے کے 5 مئی تک کا یہ 2 ہفتے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل گیا, ہم ICJ گئے, اور ہم نے نہ صرف بائی لیٹرل, ہم نے انٹرنیشنل انکوائری بھی دنیا کو آفر کی کہ جی کہ آپ آ جائیں, ہمارا اس پورے انسیڈنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن دنیا نے ایک طریقے سے لگتا تھا کہ انڈیا کو جو ہے نا ایک تھپکی دے رہے ہیں. سر ہم تو امریکہ تک گئے تھے لیکن انہوں نے اس وقت تک نہیں سنا جب تک کہ ہم نے انڈیا کو نیچے نہیں لے آئے. سو ایک طریقے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیوں جو انڈیا نے ہمارے خلاف اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اچھی بات ہے, چلے پاکستان کو انڈیا خود سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے, اور اگر وہ سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے تو ہم اس کو اس علاقے کا پولیس مین بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو انہوں نے غلطی کی اس دن 6 مئی 2025 کو انڈیا نے غلطی کی. انہوں نے پاکستان کو غلط سمجھا, پاکستان کی کیپیبلٹیز کو غلط سمجھا, اور پاکستان کے ریزولو کو غلط سمجھا. اور اس دن جو وہ انہوں نے غلطی کی, اس سے نہ ان کو ملٹری ڈیفیٹ ہوئی, میرے خیال پوری دنیا میں جتنی سبکی اس کے بعد پچھلے 1 سال میں انڈیا کی ہوئی ہے, کبھی بھی میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کسی نیشن کی اتنی سبکی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. اچھا, اس میں سے ایک سوال کہ ہم جو آج جس طرح بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ملٹی ڈومین وار میں بھارت کو شکست دی ہے, آپ کے خیال میں ایک تو مطلب یہ ملٹی ڈومین وار سے کیا مطلب ہے, مراد ہے, اور دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کہی کہ جی ہم نے اپنی کیپیسٹی کا 10-15% ہی استعمال کیا. مطلب یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سب سے چھوٹے میزائل سٹارٹ میں استعمال کیے, لیکن بھارت نے اتنا مس کیلکولیٹ کیسے کیا؟ مطلب وہ تو اپنی انٹیلیجنس اور اس کے بعد ان کی جتنے انہوں نے جاسوس پوری دنیا میں چھوڑے ہوئے تو ان کو تو سب پتہ ہونا چاہیے تھا. میرے خیال اس کے لیے آپ پاکستان ایئر فورس کو کریڈٹ دیں کہ ہم پچھلے 10-15 سال سے جو کچھ کر رہے تھے ہم نے اس کی بھنک ان کو نہیں پڑھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. دیکھیے جو ملٹی ڈومین آپریشن کیا تھا, دیکھیے پچھلے 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو پلوامہ کے بعد پریزیڈنٹ مودی نے اپنے اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کو اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتے. سو ہمیں ایگزیکٹلی پتا تھا کہ جب وہ رافیل ان کو مل جائیں گے اور رافیل کے ساتھ جو ان کو آرمامنٹ ملے گا, یعنی کہ میزائلز اور دوسری ٹیکنالوجی ملے گی, تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے 1998 کے بعد ثنا صاحبہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ایک چیز طے ہوگی کہ ہم کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور ہم دنیا کی واحد 2 نیوکلیئر پاورز ہیں جن کے بارڈرز کامن ہیں. بالکل. اور جن میں کانفلکٹ بھی ہیں. ہاں کانفلکٹ بھی ہے. سو ہم ایک کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے, جیسے آرمی کے خلاف لڑے, ایئر فورس کے خلاف لڑے, اور نیوی کے خلاف لڑے, جو ایک ریگولر نارمل جنگ ہوتی ہے. سو سنس 1998 both the countries are testing کہ جی کہ کس طرح ہم سب کنونشنل ڈومین میں رہ کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انڈیا نے ایک مرتبہ نہیں ایٹ لیسٹ 4 مرتبہ سنس 1998 یہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس مرتبہ جو فرق یہ ہوا کہ پاکستان نے وہ ریڈ لائن ڈرا کر دی کہ جی کہ آپ جو ہے نا اب اگر آپ نے اس سے نیچے جانے کی کوشش کی یا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ہمارا رسپانس بڑا سخت ملے گا. اور رسپانس کیا ہے وہ ہم نے صرف 1 دن کے لیے دیا, جو 10 مئی کو ہم نے سلیکٹیو رسپانس اپنا کیا, اور وہ اتنا زبردست رسپانس تھا ثنا صاحبہ کہ صرف آدھے دن کے بعد پریزیڈنٹ مودی نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رنگ کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے پاکستان کو رکوائیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے اس علاقے کے اندر ایک طرح کی سٹیبلٹی لے آئی, اس لیے کہ ایک تو انڈیا کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اپنی باؤنڈریز میں واپس چلے گئے ہیں اب سب. ایک تو انڈیا کو ریئلائز ہو گیا کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے,
پاکستان کو اگر ہم نے زیادہ چھیڑا تو وہ ہمارے اتنا نقصان ہمیں کریں گے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسرا, دنیا کو چند چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس علاقے کے اندر اگر پیس, ٹرینکویلٹی اور اکنامک گروتھ کرنی ہے تو انڈیا پر نہیں, پاکستان پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر, لاسٹ فیو منٹس میں کوئی کامنٹ چاہوں گی کیونکہ ہم نے زیادہ مفصل طریقے سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے ڈائیلاگز ہیں, آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ ایکسپیکٹیشن اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی اگلا ویک اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور میکسیمم انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا ہم اگلے ہفتے اس قسم کے کوئی ڈائیلاگز ہوسٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں تو بہت آپٹیمسٹ ہوں, اور میں اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے نہ صرف فیسیلیٹیٹر بلکہ ایز اے میڈیٹر بھی بہت کام کیا ہے بیہائنڈ دا سینس. ٹھیک ہے نا. دیکھیے سٹیکنگ پوائنٹس جو تھے نا, وہ جب انیشلی 14 پوائنٹس آئے, پھر 10 پوائنٹس آئے, اور اب ہم 4 پوائنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی ریلیٹڈ تھے ٹو نیوکلیئر کیپیبلٹی, ٹو میزائل رینج اینڈ ٹو پراکسیز. یہ جو 3 بیسیکلی سٹیکنگ پوائنٹس تھے. اور ایران کی طرف سے تھا کہ جی کہ ہمیں ایشورنس چاہیے کہ ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں 3 مرتبہ اسرائیل ان کے اوپر اٹیک کر چکا ہے جب وہ نیگوسیشنز کے اندر تھے, اور ان کے جو پیسے امریکہ نے روکے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی کنٹری کو ری بلڈ کر سکیں. میرے خیال ان سب چیزوں کے اوپر پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ایک مڈل گراؤنڈ فائنڈ کر لیا گیا ہے. آئی تھنک یہ جو ایک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کے جس طرح گلف کو کنٹرول کیا ہے, گلف کنٹریز کو, کیونکہ دے آر آلسو دا مین افیکٹیز, اور جس طرح واشنگٹن اور تہران کو کنٹرول کیا ہے, آئی تھنک دیٹ از کمینڈیبل. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک ایک لانگ ٹرم معاہدہ تو نہیں ہوگا, لیکن ایک انٹرم معاہدہ ضرور ہو جائے گا کہ جس میں ہارموز کھل جائے گی, بلاکیڈ ہٹ جائے گا, شاید ایران مان جائے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ انریچمنٹ ہے وہ ایک سرٹن لیول سے اوپر نہیں کرے گا, اور جو اس کے پاس انرچ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ کنٹری کو دے دے گا, رشیا کو, اور ان ریٹرن امریکہ جو ہے اس کے جتنے پیسے فریز ہوئے ہیں وہ اس کو دے دے گا. سو بوتھ دا پارٹیز ول بی ایبل ٹو سیل. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف 1 منٹ, اس پوری گیم کے اندر جو نیٹ لوزر ہوگا نا وہ اسرائیل ہوگا, اور ہمیں اس سے یعنی کہ خیر کی توقع نہ رکھنی چاہیے, اور اس سے کیئرفل رہنا چاہیے, کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ جو اس کا گریٹر اسرائیل پلان ہے وہ اس کی کنٹینیوشن ہوتی رہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علاقہ ڈی اسٹیبلائزڈ رہے. سو میں بہت پر امید ہوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے گا, لیکن آپ کو گارنٹیز چاہیے ہوں گے, بے شک امریکہ ہو یا چائنا یا رشیا ہو, کہ جو انشور کریں گے جو بھی پیس ڈیل ہوگی وہ اس ڈیل کو گارنٹی کیا جائے گا کہ اس کے اوپر عمل ہوگا اور اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنے دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر, بہت ہی کمپریہنسو ہمارے ساتھ موجود تھے مارشل ریٹائر سعید محمد خان صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اور اس وقت کی جو سچویشن ہے جتنی کمپلیکیٹ ہو چکی ہے, اگلے آنے والے چند دنوں میں اگر تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو یقیناً دونوں جو اپوننٹس ہیں یعنی کہ ایران اور امریکہ, ان کو بڑا سوچ بچار کر کے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد اسی حوالے سے انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان کس حد تک امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے, اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد جس طرح آج ہماری تینوں افواج کے جو نمائندے تھے, ریپرزینٹیٹیو سے, ان کی طرف سے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس ہوئی. بنیادی مقصد ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا پرفارم کیا, لیکن دشمن کو یہ بتانا تھا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ تو پاکستان یہ بھولا ہے کہ پاکستان کا تحفظ کتنا ضروری ہے, اور نہ ہی پاکستان کی افواج اور عوام یہ بھولی ہے. لیکن بڑی حد تک اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں خاص طور پر یہ کہ پاکستان نے جو بھی کچھ کیا وہ بہت ہی منیمل تھا جو رسپانس تھا بھارت کو دیا جانے کا, اور خاص طور پر اگر بھارت اب دوبارہ ایسی کوئی کوشش کرے گا تو پھر پاکستان اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور مؤثر جواب دے سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو بڑی حد تک ہمارا رسپانس یاد بھی رکھا جائے گا. اور اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان اس پورے فیس کے بعد جس اہم چیلنج سے نمٹ رہا تھا وہ تھا ایران اور امریکہ کے مذاکرات. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید اگلے آنے والے ہفتے میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی حتمی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, اور غالباً امریکہ اور ایران کو ایک مرتبہ پھر ہم میزبان کے طور پر دعوت دینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے. تفصیلی سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق جاوید ملک صاحب. جاوید صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو مارکہ حق کے اوپر آپ کا کامنٹ کہ پاکستان نے 1 سال پہلے جو کچھ کیا, مطلب بڑا ہی
ایک طریقے سے انڈر ریٹ پاکستان کو کیا گیا، پاکستان کے بارے میں پریڈکشنز ایسی نہیں تھیں، لیکن ہم نے جو جواب دیا وہ بڑے عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے خیال میں کتنا سبق سیکھا اس سے پڑوسی ملک بھارت نے؟ کیونکہ وہ تو سندور 2.0 بھی لانچ کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی بہت کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جی ثنا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ میری طرف سے آپ کو بھی اور پورے قوم کو جو دیکھنے والے ہیں سب کو مارکہ حق اور ہماری کامیابی کی بہت بہت مبارک۔ یقیناً ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا اس وقت۔ دیکھیے، ہم تو پاکستان کی جو ایتھوس ہے، ہم تو کبھی کسی کے ساتھ جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم تو خطے میں امن کے سفیر ہیں، امن چاہتے ہیں اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ۔ لیکن جب ہم پہ یہ غیر ایک بالکل بغیر کسی پریٹیکسٹ کے جو جنگ مسلط کی گئی، تو ہمارے جواں مردوں نے، نہ صرف ہماری لینڈ فورسز بلکہ بالخصوص ہمارے شاہینوں نے جس طرح ملک کا دفاع کیا تھا، وہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور منہ توڑ جواب دیا دشمن کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کی جو ڈاکٹرینز ہیں یا ملٹری جو فیوچر میں پڑھائی جائے گی تو غالباً بتایا جائے گا اس میں یہ ایک دس ول بی آن دا ٹاپ آف دس لائن، کہ کس طرح ایک نسبتاً بڑے دشمن کو، جو نیومیرلکلی ہم سے بڑا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنی پریسیجن سے، اپنی سکل سے، خصوصاً ہمارے پائلٹس کی جو سکلز تھیں، انہوں نے ہم کو بالکل جو ہے وہ شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے یہ خوشی کا موقع تھا، ایک فخر کا موقع تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دشمن کبھی بھی اس طرح کے جارحانہ عزائم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا اس کے بعد۔ وہ کہتے رہیں گے، ریٹرک کہتے رہیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے انہوں نے اپنے میڈیا میں اپنا تمسخر خود ہی اڑایا، اپنے ہی پالیسیز کو انہوں نے اس طرح سے آشکار کیا کہ دنیا ان پہ ہنس رہی تھی، سیریسلی نہیں لے رہی تھی۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بالکل دانشمندانہ انداز میں ریسٹرین شو کر کے، پریسیشن انداز میں جو ہے اس بیٹل کو کامیابی سے اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی جو کامیابی کا صحرا ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاتا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، ہمارے ایئر چیف سندھو صاحب کو، اور پوری میں سمجھتا ہوں ہمارے جوانوں اور آفیسران کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو بھی۔ دیکھیے، جب اس کا نام رکھا گیا بنیان المرصوص، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو ہماری افواج تو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی ہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم بھی متحد ہو گئی، یعنی ہماری پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، چاہے اس میں ہماری سول سوسائٹی ہو، چاہے آپ جیسے میڈیا کے اہم ترین اشخاص ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر قوم کا، ہر مکتب فکر کا، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا جو پرسن تھا وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، ہماری حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، اور وہ جو نیشنل یونٹی کی اسپرٹ ہمیں ملی، میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پر وہ ہمیں ملی، تو وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کا جو ہے وہ مظہر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں۔ اور ہم ثنا صاحبہ، جو دنیا کے جو اس وقت ہم پاکستان کو ایک پذیرائی مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن اسی کامیابی سے ہے، کہ بیٹل گراؤنڈ پہ کی گئی کامیابیاں اور آپ کی قوم کے اندر اتحاد، یہ بہت اہم میں سمجھتا ہوں انگریڈینٹس ہیں ہمارے نیشنل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل وقار کے۔ آج جو جنرل چودھری صاحب ISPR DG ISPR جو اپنی تقریر کر رہے تھے، میں اس کے بارے میں کچھ حصے سننے کا مجھے موقع ملا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دشمن غالباً اس خام خیالی میں تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل کچھ ڈفرینسز ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہم نے بیٹل گراؤنڈ پہ اس کو شکست دی، بلکہ جب ہمارا وہ ڈیلیگیشن بن کے دنیا کے ہر کیپٹل میں، یا آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری بھی اس میں تھے، ہماری تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں، تو یہ وہ نیشنل یونٹی ہے ثنا صاحبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک حاصل ہوا ہمیں، جو پہلے بھی ہمارے ہاں تھی لیکن وہ زیادہ تقویت کے ساتھ سامنے آئی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیابی جو اس وقت عالمی سطح پر ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا وجہ، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری نیشنل یونٹی ہے۔ اچھا، یہ بات تو درست ہے سر کہ قوم متحد رہی اور بڑی حد تک قوم نے بھی ساتھ دیا افواج کا، لیکن دو تین چیزیں جو کہ آج کی پریس کانفرنس میں رہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان جس طرح بارہا ہمارے DG ISPR بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف اپنی کیپیسٹی کا 10-15% شو کیا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ہم نے جو لیسٹ اپنے ڈیٹرنس کے جو میزائل سسٹمز تھے، جو اکوپمنٹ تھا وہ استعمال کیا، ہم بہت ہائی لیول کے اوپر نہیں گئے، لیکن آپ کے خیال میں اس کے بعد بھارت کی طرف سے جس طرح اسلحے کی خریداری کی گئی، دفاعی بجٹ اپنا جس طرح بڑھایا گیا ہے، اور رافیل کو جس طرح ہم نے شرمناک شکست دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دشمن تیاری تو کر رہا ہے کہ اگر کہیں موقع ملے تو دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہو؟ یہ کس حد تک ضروری ہے کہ ہم بھی اس حوالے سے تیار ہوں؟ کیونکہ آج DG ISPR یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے کہ بھارت ان چیزوں سے باز نہیں آئے گا؟
جی ایبسلیوٹلی، دیکھیے کیونکہ ان کے اندر انفارچونیٹلی دیکھیے پاکستان کا تو جو ایتھوس ہے وہ امن پر مبنی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوستان میں جو اس وقت حکومت برسر اقتدار ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندوتوا سے انسپائرڈ ہے، وہ ایک طرح سے ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے آپ ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، ان کی فلموں کو دیکھ لیں، یعنی وہ پاکستان سینٹرک ہی رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ اتنا اگر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، جمہوریت ہیں، تو ان کو کچھ اور بھی ہوں گی چیزیں، وہ ہر چیز میں پاکستان کو لے آتے ہیں۔ غالباً وہ ایک ایسا انہوں نے نیریٹو بلڈ کر لیا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے الیکشنز میں ان کو پاپولر کرے گا، یا آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پرپز آنیسٹلی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج، ہماری قوم، ہماری حکومت ان تمام چیلنجز کو نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، اور میں پوری طرح سے ایگری کروں گا ثنا صاحبہ آپ سے بھی، اور جو آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم نے 10% آف کیپیبلٹیز شو کی ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کچھ عسکری لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی جو شراکت ہے چائنا کے ساتھ بالخصوص، اس کے نتیجے میں ہماری جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ الحمدللہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہماری بہت زیادہ قربت انشاءاللہ ہوئی ہے، میں ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتا رہا ہوں، بلکہ اس لیے میرے لیے یہ بہت اچھی، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس میں جو ماضی میں سرد مہری آتی تھی، آف کورس وہ ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، لیکن الحمدللہ ابھی ہم نے اس کو اوور کم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہماری ایک ڈیپ روٹڈ دوستی، اور اس کے ساتھ ہماری امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی پاکستان کو نہ صرف ڈپلومیٹکلی ناقابل تسخیر بنا رہی ہیں، بلکہ اس کی جو ملٹری ڈویڈنڈز ہیں وہ ہمیں مزید مستحکم، مزید اسٹرانگ اور مزید کیپبل بنا رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کے چیلنج سے، چاہے وہ افینسو چیلنج ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹک چیلنج ہو، اس کا ہم سامنا کر سکیں۔ اور الحمدللہ جس طرح ہم نے ان کے پرانے آپریشن کو، اس کا تو میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ آف کورس وہ ان کا ایک اپنا ٹائٹل ہے، لیکن وہ آپریشن ناکامی سے ہمکنار ہوا ہے۔ دیکھیں انڈیپینڈنٹ ملٹری جہاں پہ جو اینالسٹ ہیں دنیا بھر میں پاکستانی اینالسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو بڑی کلیئرلی لکھتے ہیں کہ انڈیا واز شاکڈ ایٹ دا رسپانس۔ جس طرح سے پاکستان کے شاہینوں نے اور پاکستان کی جو ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے ان کے سارے ریڈار سسٹمز کو جیم کیا، جس طرح ہم نے انفارمیشن ڈومین میں، سائبر ڈومین میں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اور یہ حیران کن پھر تھا، بلکہ سوشل میڈیا، پریشان کن۔ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پھر سوشل میڈیا پر جو ان کا مذاق پاکستانی عوام نے بھی بنایا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اچھا، لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی، اور سیریس نوٹ کہ یہ جو ایران امریکہ کے ڈائیلاگز ہیں، سفارتی حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے ممکنہ طور پر پاکستان میزبانی کر سکتا ہے مذاکرات کی، کیونکہ ایران نے آج فائنلی اپنا ٹیک دینا ہے ان چیزوں پہ، ان پوائنٹس پہ جو امریکہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں یہ اگریمنٹ ہو جائے، بھلے ابتدائی اگریمنٹ ہو لیکن شاید ہو جائے۔ آپ کی اس پر رائے کیا ہے سر؟ جی ثنا صاحب، آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے اس سارے معاملے پہ، اور میں بھی بڑی قریب سے دیکھتا آیا ہوں۔ دیکھیے پچھلے ایک ہفتے پہلے کچھ تھوڑی سی کشیدگی کے جو ایسکلیشن لیڈر اسے ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، بیکاز ایک طرح سے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں پروجیکٹ فریڈم کو اناؤنس کروں گا، تو اس کے بعد ایران کی طرف سے جو میپ جاری کیے گئے، ہم ایک کشیدگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن مجھے ایک دفعہ پھر یہ کہنا پڑے گا، ناٹ بیکاز میں ایک پاکستانی سفارتکار رہ چکا ہوں، بلکہ مجھے اگر میں انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھوں تو پاکستان کی جو سفارتکاری اس حوالے سے ہوئی، میں سمجھتا ہوں اٹ از ہیٹس آف، یعنی ہمارے اہم ترین جو اشخاص ہیں انہوں نے رابطہ کیا وہاں پہ، اور اس تمام پروسیس کو جو ہے انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے ہم اس سارے مسئلے کو ڈی ایسکلیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کی جو اسٹریٹجی چاہے وہ ایران لے کر آتا ہے، یعنی وہ آپ نے ہرمز کو مزید بند کرنے کی بات کر رہا تھا، یہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کھولنے کی بات کر رہے تھے، یعنی ہم کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے بڑی انٹینسو ڈپلومیسی کی گئی پاکستان کی طرف سے، بیہائنڈ دا سینز کی گئی، اور بہت اہم ترین ہمارے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ خود جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ پوسٹ کیا ٹروتھ سوشل میں، تو انہوں نے کہا کہ آن دا ریکویسٹ آف پاکستان ونس اگین، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے سفارت کاری میں آپ کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرتے چیزوں کو، لیکن جب ریپیٹ اس وقت کی جاتی ہیں جب ریلی وہ مین کر رہے ہوتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک، اور وہ اور ممالک بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے کچھ اور ممالک کو بھی پاکستان نے انگیج کیا، جنہوں نے کچھ نے ایران سے بات کی، کچھ نے امریکہ سے بات کی، اور اس مسئلے کو ہم نے دوبارہ سے ڈی ایسکیلیٹ کیا۔ اور ایک ایسا فریم ورک جو میری نظر میں کسی حد تک میں بھی تھوڑا نا امید تھا کچھ دن پہلے، لیکن اب وہ امید کی کرنیں دوبارہ سے زندہ ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہم قریب ترین ہیں۔ لیکن یہ جو
ایشو ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹائم باؤنڈ نہ کریں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ دنوں میں یا ایک دم ہو جائے گا, لیکن وہ کہتے ہیں 48 آورس کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, لیکن اوبیسلی اس کے اوپر کوئی پریڈکشن کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں باوسوق انداز میں کہ وی آر موونگ ویری progressively towards a conclusion. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا تھا مارکو روبیو نے کہ آپریشن ایپک فیوری از کنکلوڈیڈ, یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. یعنی ان کا آپریشن جس کو وہ لے کر آئے تھے وہ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا, اور انہوں نے کہا ہم ایپک فیوری کو ختم کر کے اکنامک فیوری کی طرف جا رہے ہیں, وچ از اے نان آفینسو آپریشن. انہوں نے کہا ہم کسی پہ اٹیک نہیں کریں گے, ہاں ہم اگر ہم پہ ہوتا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو مطلب یہ کمپلیٹلی اسٹریٹجک شفٹ ہے. اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے, اور ایران کی طرف سے بھی انفارچونیٹلی جو ایک حملہ انہوں نے کیا, ایک کچھ حملے یو اے ای پہ جس کو پاکستان نے فوراً کنڈیم کیا, وہ ایک ان کی طرف سے مسٹیک تھی, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آئی ہوپ فیوچر میں بھی نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے دونوں اطراف کے درمیان ابھی کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اگلا پروگرام کریں گے تو اس میں ہم کچھ ہو سکتا ہے کہ اس ایم او یو کو ڈسکس کر رہے ہوں جو ان کے درمیان اگری ہوگا. زبردست, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید ملک صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ان تمام امپورٹنٹ کور ایشوز ہیں, انٹرنیشنلی بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, وہیں پاکستان نے جہاں مارکہ حق کی سیلیبریشن کی ہے اور کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہی ایک بڑے گرینڈ ڈائلاگ کے حوالے سے جو کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہونے ہیں, اس کی بھی تیاریاں پاکستان میں خاموشی کے ساتھ کی جا رہی ہیں. چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد جہاں ہم گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کی بات کر رہے ہیں وہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ مارکہ حق کے بعد کی صورتحال پاکستان کی اس خطے میں پوزیشن, بہت سے ایسے پرسیپشن تھے جو کہ پاکستان کے حوالے سے موجود تھے, لیکن ان تمام پرسیپشنز کو پاکستان کی قوم, پاکستان کی افواج نے اکثر مسترد کیا. ایک ایسی سچویشن, ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ تمام جو ملک کے بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی, پاکستان کی قوم بھی اور پاکستان کی افواج, حکومت, تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر رہی, اور میرا خیال ہے جو پیغام گیا وہ انتہائی مثبت تھا. ایسی سچویشن کو ہم بالکل پیرالل دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی جب کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان میں ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اس کا ایک دور ہوا بھی. اس میں پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کا ایک اپنا احتجاجی حکمت عملی تھی جس کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون بھی کیا گیا, اور اس میں دیکھا جائے تو سر فہرست پاکستان تحریک انصاف بھی تھی, جنہوں نے اس وقت گورنمنٹ کی اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر اس پورے اسکیجول کو نہ صرف شفٹ کیا بلکہ کچھ وقت کے لیے اس کو پس پش رکھ کر پاکستان کے مفاد اور اس وقت پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا تھا اس کو امپورٹنس دی. یقیناً یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان فاصلہ کم ضرور ہوا ہوگا, لیکن اس کی کنٹینویشن کیسے کرنی ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اس پر ہم یقیناً حکومت سے بھی سوال کرتے ہیں, لیکن اب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن اپنی نئی حکمت عملی بنانے جا رہی ہے اور ان کے کیسز بھی مختلف کورٹس میں لگ رہے ہیں, کیا اس پہ تیاری ہو سکتی ہے اور توقعات کیا ہیں حکومت کے ساتھ جب مشکل وقت میں آپ نے بھی ساتھ دیا ہو؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات خیبر پختونخوا, شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شفیع صاحب سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. سر ایک تو یہ کہ مارکہ حق کیونکہ اگلے ایک دو دن اس حوالے سے بڑی ہمارے لیے میموریبل ہیں جس طرح ہم نے 2025 میں دیکھا. ایک تو یہ کہ اس میں بڑی تفریق ختم ہو گئی تھی پچھلے سال, ہم نے دیکھا تمام پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل امپورٹنٹ الائز بھی اور جو اپوننٹس تھے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. میسج کتنا امپورٹنٹ گیا خاص طور پر بھارت کو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک مارکہ حق کی بات ہے, جس طریقے سے پاکستانی فورسز نے کامیابی حاصل کی اور جس طریقے سے انڈیا کو اپنے دشمن کو جو شکست دی وہ مثالی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے. پاکستان کی جو سرحدیں ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ تمام قوم فورسز کے ساتھ کھڑی تھی, اور جب قوم کسی بھی چیز کے لیے فورسز کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے لیے کھڑی ہو جائے تو پھر جو جیت ہے وہ آپ کی مقدر بن جاتی ہے. تو جس طریقے سے فورسز نے کامیابی حاصل کی وہ مثالی تھی, اور ایک سال اس کو پورے ہونے کو ہے, اور کافی ایونٹس بھی ہو رہے ہیں. پشاور میں بھی آج ایونٹ ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے سیلیبریٹ تو سب کر رہے ہیں اس کو, اس سے قطع نظر. اچھا ایک اور چیز آپ کے خیال میں کہ ہم نے ویسے آج کی پریس بریفنگ میں بھی سنا کہ جی ہم نے اپنی جو کمپٹنسی ہے اس کا صرف 10-15% شو کیا ہے. کتنا بھارت اور افغانستان اور یہ جو امپورٹنٹ وہ تمام لوگ ہیں یا کنٹریز ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں, اور بھارت تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے, پہلگام کے ثبوت آج تک نہیں دے سکا. آپ کے خیال میں ہم کتنا اب اس پوزیشن میں ہیں
کہ اب دوبارہ یہ سب کرنے کی کوشش نہ کرے یہ دشمن؟ دیکھیں ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی، جس طریقے سے بالکل فلیٹ وہ ہو گئے تھے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو وہ بھی اسلامی ملک ہے اور پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے. بات چیت کا دروازے سے ہی بات چیت کا حل نکلتا ہے اور طاقت کسی چیز کا استعمال نہیں ہے. جب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی رول پاکستان پلے کر سکتا ہے تو پاکستان خود کیوں افغانستان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا؟ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس قسم کے مواقع آئے، ایسی سچویشن بنی، کیونکہ خیبر پختونخوا کا تو بارڈر ہی اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں پہ جو ریاکشن زیادہ آتا ہے، تو اس لیے وہاں کے ڈائنامکس ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی سچویشن افغانستان کے ساتھ بنی تو ہم نے ہمیشہ قبائلی جرگہ بنایا، اس جرگے کے ذریعے ہی بات چیت کے ذریعے ہم چیزوں کو جو ہمارے اہداف تھے وہ حاصل کر لیتے تھے. وہاں پہ ابھی بھی بات چیت کی ضرورت ہے. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ ایسا کوئی بھی احمقانہ سوچ وہ رکھتے ہیں. اگر ایسا کسی قسم کی کوئی احمقانہ سوچ یا ایسا کوئی ایکٹ وہ کریں گے، اس سے زیادہ زور سے جواب دیا جائے گا. اچھا، یہ بڑا ایک مطلب اس میں دلچسپ سچویشن تھی یا مرحلہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ تمام ہی پاکستانی جو ہیں اور تمام ہی امپورٹنٹ جو پلرز تھے وہ سب کے سب یک زبان ہو کے بھارت کے پیچھے لگے تھے، اور سوشل میڈیا پہ جو ان کی درگت بنی تھی وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا ویسے سب کے لیے، انجوائبل بھی تھا ویسے جب ہم بھی سب کے لیے. پاکستان کی بات آئے گی تمام پولیٹیکل فورسز فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا جو رول تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا اس پوری جنگ میں، اور اس کو سراہا بھی گیا. تو بات جب بھی پاکستان کی آئے گی، آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کا جلسہ ہمارا تھا، یہاں پہ اسلام آباد ٹاکس ہونے تھے، تو عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق اس جلسے کو کینسل کیا گیا، اور بارہا اس کا ہم نے عملی نمونہ پیش کیا کہ جب بھی ریاست اور پاکستان کی بات آئی ہے، عمران خان تحریک انصاف نے ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے وہ ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اگر آئندہ ایسا کوئی بھی موقع دوبارہ آئے گا تو ہماری چوائس ریاست اور پاکستان. اچھا، میں اسی حوالے سے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ شاید اگلے ہفتے ممکنہ طور پر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی ہم میزبانی شاید کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ لوگوں نے پوسٹ پون بھی کیا تھا. ایک تو یہ کہ کتنی آپ کو لگتا ہے مطلب پازیٹیو ہوگا اگر پاکستان دوبارہ میزبانی کرے اور کسی اگریمنٹ پہ چلے جائیں، کتنی اچیومنٹ پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں اگر اپوزیشن کو بھی اس میں آن بورڈ لے لیا جائے یا لے لیا جاتا تو کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں جب انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی تب بھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا، ان کا وفد جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، آپ ایران پہ اپنی پالیسی کو واضح کریں. وہاں پہ تمام لوگ موجود ہوں گے کیونکہ پارلیمنٹ فورم ہی ہے جو اس کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ جو میٹنگ تھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی اور وہاں پہ کمران مرتضیٰ صاحب اس میٹنگ میں گئے تو ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ وہاں اندر جو بریفنگ دی گئی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی اور وزیر اعظم کے پاس بھی کوئی فیصلے کی قوت نہیں تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس قسم کی کوئی بھی بات چیت ہو، کوئی بھی پالیسی ہو، وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہیے، تمام قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ مطلب کچھ لوگوں نے جب پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ تھے جیسے علی محمد خان صاحب وغیرہ، انہوں نے بڑا کھل کر ہمارے ٹی وی پروگرامز میں یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم نے آپ کا مشکل ٹائم پہ ساتھ دیا، ہم نے اپنے احتجاج مؤخر کر دیے. اب گورنمنٹ بھی اگر کھلے دل سے انٹرنیشنلی دو بڑی قوتوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتی ہے تو پھر گورنمنٹ اپنے ہی ملک کے اندر کی سیاسی جماعتوں کو کیوں بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتی؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگ اب ایک احتجاجی پورا اپنا موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر بات چیت کرے تو بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک کامیاب سفارتکاری کے لیے آپ کو اپنی داخلہ پالیسی پہ بھی کام کرنا ہوگا. اگر آپ کی داخلہ پالیسی کامیاب ہوگی وہی ضامن ہوگی آپ کی ایک بہترین سفارتکاری جو آپ کا بیانیہ ہے اس کے لیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر تو لوگوں کو امن کی خاطر میز پہ بٹھاتے ہیں لیکن گھر کے اندر جو حالات ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو اس کے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1000 دن سے وہ اندر ہے، تصویر بند، ملاقات بند، تب بھی سہولت تک نہیں دی جا رہی، بہنوں سے ملے نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے. تو آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنی پڑے گی. وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پارلیمان کے اندر، اسٹریٹ پاور کے حساب سے، ووٹوں کے اعتبار سے آج بھی عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہے. سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کو آپ اس طرح ایک دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. بات بڑی واضح ہے کہ اب ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان چغزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے پیغام بھی بھجوایا تھا، اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے، اسلام آباد آنے کے لیے. کوئی بھی وہ لائے عمل دیں گے تو تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا
پختونخوا کی حکومت ہے وہ بالکل تیار ہے. افریدی صاحب کی تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہے. وہاں سے جواب آیا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ جو سیاسی تحریک کے لحاظ سے ہوگا وہ اچکزئی صاحب کے کنسلٹ کیے بغیر آپ نہیں لیں گے. تو افریدی صاحب پھر ملاقات کے لیے بھی وہاں گئے ہیں ضمن میں. وہاں پہ اچکزئی صاحب نے بڑی کلیئر الفاظ میں یہ بات کہی کہ ذمہ داری میرے پاس اور فیصلہ میں کروں گا. عمران خان صاحب نے تمام تر ذمہ داری ان کو دی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو کمپلیٹلی بیک کرے گی. اچھا, یہ تو بات صحیح ہے کہ ایک طریقے سے گو ہیڈ آپ لوگوں نے ان کو دے دیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جس طرح اس کی سچویشن ہے, علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل بھی جاتی ہیں, کچھ ان کو شکایت بھی رہی کہ اس طریقے سے جو سینئر ورکرز ہیں وہ نہیں آ رہے. ویسے تو آفریدی صاحب نے اناؤنس آج کیا ہے ان کی طرف سے کہ آپ لوگ جائیں گے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس پلیٹ فارم پر جانے سے بجائے, مطلب احتجاج کے لیے اڈیالہ جانے سے بجائے آپ لوگ پارلیمنٹ کا فلور استعمال کریں, چاہے وہ صوبائی ہوں یا مرکزی ہوں, وہاں پر آ کر اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو علیمہ ابا کی بات ہے وہ بالکل درست ہے. ہر عہدیدار کو اپنے عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھانا پڑے گا. ہر منگل سب کو وہاں پہ جانا چاہیے. ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ وہاں پہ منگل کے دن اس کی ملاقات ہونی ہے فیملی سے اور وکلا سے. 4 دسمبر کو آخری ملاقات فیملی سے ہوئی, 16 اکتوبر کو آخری ملاقات جو ہے وہ کلاس سے ہوئی. 200 دن سے زیادہ ہو گئے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں, تو پریشر بڑھانے کے لیے تمام لوگوں کو وہ منگل کے دن وہاں پہ رخ کرنا چاہیے. افریدی صاحب نے اناؤنس کیا ہے, افریدی صاحب بھی آئیں گے, افریدی صاحب بھی آئیں گے, اور ہمارے جو 91 MPAs ہیں وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو اس میں وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, لیکن ایک طرف یہ مطلب آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے یہ شکایت تھی کہ کیسز نہیں لگتے تھے, اب کیسز لگ رہے ہیں تو اس پہ یہ شکایت ہے کہ شاید فیصلے نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کی پرائیورٹی کیا ہے کہ کیسز ایٹ لیسٹ لگنے چاہیے؟ دیکھیے, بالکل جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بنیادی جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے, اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پروسیڈنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے, جس طریقے سے شفٹ کیے جا رہے ہیں کیسز کسی اور عدالت, تو ہمیں یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک اور سزا کی طرف اس چیز کو لے کے جا رہے. جو بنیادی انصاف کے تقاضے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگیں, بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز لگیں, اور وہ کیسز جو ہے وہ میرٹ کے مطابق ہی فیصلہ ہو. اس طرح نہ ہو کہ نہ ہمیں سنا جائے اور اٹھا کے کسی اور عدالت میں اس کو لے کے جائیں, یا پھر تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے. 3 سالوں میں کوئی بھی کیس اپنے ٹائم پہ نہیں لگا. کوئی کیس ایسا ہمیں یہ نہیں بتا سکتے جو ایک ٹائم فریم ہے اس کے درمیان لگا ہو, اس پہ پروسیڈنگ ہوئی ہو, اس میں سنا گیا ہو, اس میں فیصلہ کیا گیا ہو. جہاں ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ہم یہاں نشانہ بنا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو وہ یہ کیس اس کی کارروائی بھی اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں. جہاں پہ ہم ریلیف کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمارا کیس لگایا ہی نہیں جاتا. اور یہ کہ خاص طور پر کم از کم اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کو جو ریزرویشنز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ سفی جان صاحب, میرے سر معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا. یقیناً جہاں گورنمنٹ پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر کھل کر بات کر رہی ہے, ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہی خود اپنے گھر کے اندر جو مسئلے ہیں ان کو بھی حل کرنا اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.